मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 21वें बाब में से आज की तमसील जो है गुज़श्ता कई तमसीलों के साथ मिलती जुलती है, लेकिन कुछ बातें शायद आज भी हम नहीं सीख सके, वरना दोहराई तो हो ही जाएगी। धुलाई नहीं, दोहराई। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, यानी यीशु मसीह की बात हो रही है, जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस अथॉरिटी के साथ करता है? तेरे पास इख्तियार क्या है कि तू इन कामों को करता है? और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं और वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? अब दो बातें हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा या जो बपतिस्मा यूहन्ना देता था। यूहन्ना का अपना बपतिस्मा और वो बपतिस्मा जो वो लोगों को देता था, दो मुख्तलिफ बपतिस्म्स हैं। वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें कि आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूं। जब उन्होंने जवाब देना मुनासिब न जाना तो यीशु मसीह ने भी उनसे कहा कि मैं भी डायरेक्टली तुम्हें नहीं बता सकता कि किस इख्तियार से करता हूं। और उसके बाद फिर जवाब में उसने उनसे एक तमसील कही, पैराबल कही, एक रिडल कही जो उनकी समझ में आती थी, पर आम अवाम उससे नहीं समझ सकते थे। अब ये कौम के बुजुर्ग और फरीसी और सरदार काहिन, ये वो लोग हैं। खुदावन ने आम लोगों की तरह इनको जवाब नहीं दिया, उनको एक मुख्तलिफ जो है वो घुमा के छोड़ी है। और वो क्या है? वो ये है, तुम क्या समझते हो? एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर उससे कहा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मगर पीछे पछता कर गया। ठीक है, बाद में पछताया और फिर चला गया पाकिस्तान में काम करने के लिए। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, उस नौजवान ने, उसके बेटे ने जवाब दिया, जनाब, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। पहले ने कहा मैं नहीं जाता, और दूसरे ने कहा जी मैं, हाँ जी, मुंडी हिलाई फटाफट उसने, मतलब जुबान हिलाने के हथौड़े जितना सर हिला के उसने जुबान से भी और जिस्म से भी उसने जवाब दिया कि जी हाँ जी, मैं तो फटाफट ही जाऊंगा, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। उन्होंने जब जवाब दिया, उन्होंने अपने आप पर गवाही भी दी। उन्होंने जवाब जब दिया, अपने आप के नकम्मेपन का इजहार भी किया कि हम वो वाले हैं जिन्होंने मुंडी तो हलाई बड़ी खूब, पर गए नहीं। क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीके पर, रास्ते पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। उनको बात पूरी समझ आ रही थी। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती है कलाम मुकद्दस में,
جب بھی کبھی آپ پڑھیں اس بات کو، ہم اب سرمن سیکھنے سے اب ہم ایڈوانس لیول میں جانے کی کوشش کریں کہ کلام کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، صرف خادموں سے سن لینا کافی نہیں ہے، ہمیں اب حاجت ہے کہ ہم استادوں کی مانند سوچنا شروع کریں تاکہ ہم کلام کو سمجھ سکیں. آپ کو مچھلی دینا مقصد نہیں ہے کہ مچھلی کھائیں اور پیٹ بھریں اور گھر جا کے سو جائیں. مچھلی پکڑنا سکھانا مقصد ہے. 2 بیٹوں سے مراد جو ہے 2 بڑے گروپ ہیں، 2 بڑی نیشنز ہیں، 2 کیریکٹرز ہیں. اور 2 بیٹے کس باپ کے ہیں؟ نیکی اور بدی، نیکی والا اور بدی والا، یہ 2 ہی گروپ ہیں. ساری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہی ملیں گے. یہ 2 بڑے گروپ گنے جاتے ہیں. آدم کے بطن سے صلب سے بھی نکلنے والی 2 ہی قومیں تھیں، بدی والا اور نیکی والا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس سے پہلے کہ نیکی والا تھوڑا سا قد نکالے، بدی والا پہلے سے بڑا ہو کے کھڑا ہوتا تھا کہ اس کو سنب کرے. اس سے پہلے کہ اسحاق پیدا ہو، اسماعیل پہلے سے موجود ہے کہ اسے دکھ دے. اس سے پہلے کہ میں اور آپ ترقی کریں، ہماری ترقی سے جلنے والے بہت سارے جو ہیں ہوا کی عملداری کے حاکم موجود ہیں، جو لوگوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں ڈسکریج کریں. اس سے پہلے کہ کلام کی سوجھ بوجھ ہمیں ملے، ہمیں ڈسکریج کرنے والے جو پہلے سے موجود ہیں فقیوں اور فرشتیوں کی طرح، کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ درست ہے اور وہی اتھینٹک ہے، وہی حرف آخر ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا ترجمہ، کوئی دوسری جو ہے وہ انٹرپریٹیشن باقی نہیں ہے. 2 بیٹے ایک باپ کے، قادر مطلق نے اپنے حضور آدم کو بنایا. اس کے صلب سے جو نکلے وہ 2 ہی تھے، ایک غلط ایک درست. ایک اس کی نظر میں مقبول اور دوسرا ریجیکٹڈ تھا. وہ ایک کے پاس گیا، یعنی پہلے والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جا تو آج میرے پاکستان میں کام کر. اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، میرا کام تو نہیں ہے نا یہ کلے کا، اور بھی تو ہیں جو کام کرنے والے ہیں، نوکر ہیں، بیٹا ہے دوسرا والا، اس سے جا کے کہیں وہ آپ کا کام کرے، میں تو نہیں جاتا. کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟ میں اس کھیت میں کام کروں؟ میں ہی رہ گیا ہوں کہ میں کام کروں؟ کتنی ہی دفعہ ہم یہ لینگویج جو ہے وہ گھروں میں، چرچز میں، کلیسیاؤں میں، خدا کے حضور جو ہے کبھی کبھی اکیلے میں بھی بولتے ہیں، میں ہی کلا رہ گیا دکھ چکن واسطے، تینوں میں ہی لبنا، تینوں میرے ہی گھر لبدا، دکھ صرف میرے لیے رکھے ہے تو نے. پہلے نے سنا، اس نے کہا میں سیدھا سیدھا ہی نہیں جاتا. پر بعد میں اسے خیال آیا خدا تو خدا ہی ہے، باپ تو باپ ہی ہے، چلو مان ہی لو بات. پچھتایا اور پاکستان میں کام کرنے چلا گیا. یہ ویسا ہی گروپ ہے جو بدی کر کے اس کے حضور سے نکلا اور پھر مشرق کے نود کی سرزمین میں جا بسا، بت پرستی کرنا شروع کر دی، ہر قسم کی بدی میں پڑ گیا. یہ ویسا ہی بیٹا ہے جو اپنے باپ کا مال لے کر جو ہے وہ نکل گیا، لیکن پچھتایا اور پھر واپس آیا. اور دوسرا والا جو ہے یہ وہ گروپ ہے جو خدا کی رفاقت میں رہا، قریب رہا اور پھر متکبر ہوا. اسے لگا کہ میرے جیسا راستہ بازی کوئی نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں سوچوں، میں جس سے جو بدسلوکی چاہوں کروں، کیونکہ خدا چونکہ میرے قریب ہے، میں جیسا چاہوں اسے جواب دے سکتا ہوں. یہ وہ والا گروپ ہے جو پچھتا کر واپس آیا. یہ وہ والا مصرف بیٹا ہے جس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کا مال اڑایا، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جاتا ہوں، بلکہ میں نے اس کے روبرو اس کے منہ پر ہی اس کو جواب دیا. یہ گستاخی ہے. وہ پچھتایا، واپس گیا اور جا کر اس کے پاکستان میں کام کرنا شروع ہو گیا.
لیکن دوسرے والے نے اس نے کہا میں تو تیرے حکموں کو بھی مانوں گا, میں تو تیری ساری جو ہے وہ منتیں بھی تیرے حضور پوری کروں گا, میں تو شریعت پر شروع ہی سے چلتا آیا ہوں, آج بھی چلوں گا, آج بھی کروں گا. جب تک باپ سپروائز کرتا رہا اس نے ساری منڈی ہلائی, یس یس کہا. اور جب باپ کی نظر جو تھوڑی سی سائڈ پر ہوئی اس نے اپنے کیریکٹر کو جو کہ بددیانت تھا وہ شو کیا, جو غیر بھروسہ مند تھا اس کیریکٹر کا اس نے اظہار کیا, اور اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا. ہی فیلڈ ہز فادر, اس نے اپنے باپ کو فیل کر دیا. اس کی نظر میں اس کے سامنے جو ہے وہ اچھا, اور جب وہ سپروائز نہیں کرتا تو وہ اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے قوانین کو وائلیٹ کرتا ہے. نہ اس نے ذمہ داری کا اظہار کیا, نہ اس نے بھروسہ مند ہونے کا اظہار کیا, نہ ہی وہ دیانتدار نکلا. He failed his father. مجھے اس بات سے failed his father سے ایک مجھے کہانی یاد آئی. میں ایک شخص کو, ایک خادم کو جانتا ہوں, پنجاب کے ایک بڑے پسماندہ سے گاؤں سے نکلا. جب 5ویں جماعت ہوئی تو گورنمنٹ ٹیچر نے جو ہے مسلم تھے, انہوں نے اس کے فادر کو بلا کر کہا کہ آپ کا بچہ لائق ہے, اگر یہ گورنمنٹ اسکول گیا تو یہ ضائع ہو جائے گا, اگر افورڈ کر سکتے ہو تو اسے کسی مشنری اسکول میں ڈال دو, اسے ایڈمیشن لے دو, یہ چمک جائے گا, بہتر ہو جائے گا, فیوچر سیکیور ہو جائے گا. اس شخص کے فادر نے اس ٹیچر کی بات مانی, اسے بورڈنگ ہاؤس جو ہے جمع کروا دیا. اب یہ بچہ جو ہے یہ وہاں پر پڑھنا شروع ہو گیا. اس کا فادر صرف مہینے میں ایک ہی دفعہ اسے ملنے آتا تھا, اور وہ بھی صرف 15 سے 20 منٹ. یہ دونوں باپ بیٹے کی کنورسیشن ہوتی, حال پوچھتے, پڑھائی کا پوچھتے, اور بیٹا جو ہے وہ اپنے گھر کا پوچھتا اور مال مویشی کا پوچھتا, اور اتنے میں جو ہے وہ اسکول جانے کا وقت ہوا چاہتا, گھنٹی بج جاتی, باپ اپنے راہ پہ, بیٹا اپنے راہ پہ. سال ہا سال تک, several years, ایسے ہی 15-20 منٹ کی ملاقات جاری رہی. میٹرک کا کانووکیشن آیا, بیٹے نے خط لکھا اپنے باپ کو کہ ابا جی میرا کانووکیشن ہے, میری گریجویشن ہو رہی ہے, میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ اور اماں جو ہیں آپ اس سرمنی میں شامل ہوں. اماں تو نہ آ سکی, لیکن ابا اپنی عادت کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق بہت صبح جو ہے وہ آگے. انہوں نے ناشتہ بھی اپنے بچے کے ساتھ کیا, اور وہاں پر انہوں نے سرمنی اٹینڈ کی. اب ان کا بیٹا جو ہے ان سارے سالوں میں ہونہار ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے ایکسٹرا کیوریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت حصہ لیا, اور ہائی جمپ, لانگ جمپ, ریلے ریسز, ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, کوئز پروگرامز, نہ جانے کیا کیا. ان ساری چیزوں میں بیسٹ اٹینڈنس, بیسٹ ریزلٹس, یہ سارے ایوارڈز اس پہ جمع تھے ان سارے سالوں میں جو اسے ملنے والے تھے. اس کے ابا ایک سادہ دیہاتی شخص تھے جو ایک ہی لفظ سمجھتے تھے. ان کو کانووکیشن سے, ان کو گریجویشن سے, ان کو ایوارڈ سے, ان کو ریلے ریسز سے, ان کو کوئز پروگرام سے کوئی دلچسپی نہ تھی. نہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ کس گائے کا نام ہے. کانووکیشن میں جب پہلی دفعہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اسٹیج پر گیا تو ان کے منہ پر تھوڑی اسمائل آئی. وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر نیچے آیا. اب وہ پڑھ تو سکتے نہیں تھے کہ اس پہ لکھا کیا ہے. تالیوں کی گونج میں, شور میں وہ یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ بیٹا یہ کیا ہے. اتنی دیر میں دوسری دفعہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اسٹیج پر گیا, پھر تیسری دفعہ, پھر چوتھی دفعہ, 13 ٹائمز ان کا بیٹا اسٹیج پر گیا, اور وہ پریشان ہو گئے یہ سب ہو کیا رہا ہے, کیونکہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ بیسٹ اٹینڈنس کیا ہوتی ہے انگریزی میں. ان کو نہیں پتا تھا کہ ایوارڈ پروگرامز جو ہیں وہ کوئز پروگرامز کیا ہوتے ہیں. جب سرمنی ختم ہوئی تو وہ بھاگ کر جا کر بورڈنگ ٹیچر کی بازو پکڑ کر کہنے لگے بہن جی صاحب میرا منڈا پاس تے ہو گیا. بہن جی صاحب کو سمجھ آ گئی کہ ان کو
समझ नहीं आई कि वहां हो क्या रहा था। बेंजी साहब ने उनको उनकी समझ के मुताबिक उनको जवाब दिया कि जी हम खुशकिस्मत हैं कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, बोर्डिंग हाउस में पढ़ता है। ना सिर्फ वो पास हुआ है बल्कि उसके सबब से हमारी बड़ी इज्जत अफजाई हुई है और हमारा सर फख्र से बुलंद है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है। फादर ने अपने बच्चे के सर पर शफकत से हाथ फेरा, कुछ नहीं कहा। ही विश्ड कि कभी उसका बाप उसके रिजल्ट कार्ड्स को पढ़ सकता या उसके सर्टिफिकेट्स को देख सकता। पर इन सारे सालों में इस फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप था वो 15-20 मिनट की मुलाकात एक महीने में एक ही दफा या फिर कभी चिट्ठी खत पे उनकी जो है वो गुफ्तगू होती थी। बेटे को जब अर्ली स्टेज पे पता चला कि मेरा बाप बहुत फिक्रमंद है, बहुत मेहनत करता है, तो उसने भी अपने इम्तहानात के दिनों में और बाकी दिनों में भी, सर्दियों में भी, बरामदे के ठंडे सीमेंट के फर्श पर बैठ के पढ़ना, कहीं रात को मुझे नींद ना आ जाए। वो जानता था कि उसका रिजल्ट्स कैसा होते हैं, वो जानता था कि उसकी एबिलिटीज कैसी है। उससे फर्स्ट आने के लिए या उससे सेकंड पोजीशन लेने के लिए नहीं पढ़ना था। वो तो इसलिए पढ़ता था क्योंकि उसके बाप को हर साल एक लफ्ज सुनने की जो है वो ख्वाहिश रहती थी पास। वो इसलिए नहीं पढ़ता था कि उसे फर्स्ट आना था, वो इसलिए पढ़ता था कहीं उसका बाप फेल ना हो जाए। उससे अपने फादर को फेल होते हुए नहीं देखना था, क्योंकि हर साल जिस उम्मीद के साथ वो हॉस्टल आते और ये लफ्ज सुनने के लिए कि मेरा बेटा पास हो गया, वो खुशी लेकर 15 मिनट की उस गुफ्तगू से वो जब वापस घर जाते, न जाने कितना खुश होते। Every father, heavenly father, he do not want to be fail because of us. हमें इसलिए जिंदगी बसर नहीं करनी, हमें अमीर होना है, हमें पैसा कमाना है, हमें इसलिए ताबेदारी करनी है कहीं मेरे बाप के मुंह पर मेरा दुश्मन पीपनियां ना बजाए, शादियां ना बजाए कि तेरे बेटे की वजह से मुझे अपने बाप को फेल नहीं होने देना है। वो चाहे सदरक, मिशक और अब्दुल्लाह ने ये बात बाएन इसी तरह से कही, अगरचे वो हमें बचाए या ना बचाए। आज अगर हमें वो बचाने नहीं भी उतरता तो भी कोई बात नहीं, पर हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। वी कैन नॉट अफोर्ड टू फेल आवर हेवनली फादर। हम उसे नाकाम नहीं होने देंगे। मैं और आप, हम एज ए सन्स एंड डॉटर्स, कितनी दफा, कितने ही मामलात में हम अपने आसमानी बाप को फेल कर देते हैं। दुश्मन उसके मुंह पर जाकर कहता, देख तेरा बेटा, देख तेरी बेटी, देख ले अपनी आंखों से, तेरे सामने तो बड़ा पाकबाज बनता रहता है, लोगों के सामने बड़ा बहरूपिया और ढोंगी है, दिखावे की क्रिश्चियन लाइफ गुजारा है, पर जो काम तूने दिया है उसे दयानतदारी, भरोसामंदी से और जिम्मेदारी से करने से गुरेज करता है। ही इज नॉट लाइक यू, और तेरी तरह दिखता भी नहीं। मेरे अजीज बहन और भाई, हम जब खुदा को हां कहते हैं, नुकसान हो जाए, हजारों का नुकसान हो जाए, मेरे मुंह से बात मेरे बाप की तरह है और मैं अपने बाप के जैसा हूं और मैं नुकसान भी उठाऊं तो भी मैं अपने मुंह से निकली बात को पूरा करूंगा। मैं आई एम द मैन एंड द वुमन ऑफ माई ओन वर्ड्स, क्योंकि मैं खुदावंद से निकला हूं। मेरी शरीफ, मेरा कैरेक्टर मेरे बाप के जैसा है। आज थोड़ी देर पहले, यहां से पहले मुझे 2 सेशन लेने थे एक सेमिनार में। हम बात कर रहे थे कि ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है और फिर गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत को पैदा करता है। हम इसे सेकुलर वर्ड में जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि सोच जो है वो ख्वाहिश को जन्म देती है। हम कुछ सोचते हैं और जब उसे मजीद सोचते रहते हैं, कलाम में लिखा है
کہ میں سوچ ہی رہا تھا اور سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی. زبور کی کتاب میں ایسی سوچ نہ پالیں جس سے نیگیٹو فائر جو ہے وہ اگنائٹ ہو. سوچ جو ہے وہ ڈیزائر کو جنم دیتی ہے, خواہش کو جنم دیتی ہے. خواہش جو ہے وہ آپ کو ایکشنز پر مجبور کر دیتی ہے, اور جب ایکشنز جو ہیں وہ بار بار ہوتے ہیں تو وہ ہیبٹس بن جاتی ہیں, اور جب ہیبٹس ریپیٹ ہوتی ہیں تو وہ کریکٹر بن جاتا ہے. اور کریکٹر جب بنتا ہے اور سالہ سال تک رہتا ہے, آپ کے جینز اور جینیٹکس میں شامل ہوتا ہے, اور جینیٹکس جو ہیں وہ اگلی نسل کو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ایک شخص کے 2 بیٹے تھے, ایک برا اور ایک اچھا. 2 بڑے گروپس جنہوں نے خدا کی چھتر چھایا میں جو ہے وہ زندگی گزاری ہے, یا اس کے ہاں سے کھایا اور پیا اور اسے انہیریٹنس لی ہے. ایک وہ جو پچھتایا اور واپس گیا, اور ایک وہ جو پچھتایا بھی نہ. ایک تو غلط کام بھی کیا پھر پچھتایا بھی نہ. خدا بھلا خدا ہے. پہلی بات تو وہ چاہتا نہیں کہ ہم تابعداری کی جو ہے وہ رسی کو چھوڑیں, اور اگر ایسا ہو بھی جائے ہی ڈیزائر کہ کم از کم یار جھوٹے منہ آ کے معافی شافی مانگ لو. ہم وہ تک بھی نہیں کرتے. اسی لیے وہ کہتا ہے اے فقیو اور فریسیو. ہم کسی بندے کو مذاق کرنا ہو, یا ماں ہی کبھی کسی طرح سے, یا باپ ہی اپنے بیٹے کو مذاق سے کہتا ہے کہ فریسیاں ورگی تیری شکل ہے. میں ایک دفعہ, میرا بیٹا جو ہے وہ یہیں پر ریز ہوا ہے, 4 سال کا تھا جب یہاں آیا, تو آج سے یہ بات, آج وہ 16 سال کا ہونے کو ہے, آج سے کوئی 8-7 سال پہلے کی بات ہے. جب وہ 8-9 سال کا تھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ یار کیسا پخنڈی ہے. تو کہتا ہے آئی ایم ناٹ, میں تو نہیں ہوں. میں کہا تجھے پتا ہے یہ لفظ؟ کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے, فیکنگ. کمال ہے یار, ساری باتیں سمجھ جاتے ہو تم لوگ. ہم قطن بھی نہیں چاہتے کہ ہم خدا کے ساتھ جو ہے ہم دوغلی پالیسی کے ساتھ چلیں. اس نے کہا کہ دیکھو کسبیاں اور محصول لینے والے تم سے پہلے آسمان کی بادشاہی کو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پچھتا کر قبول کر کے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی باتوں کو وہ تو واپس آ گئے اور پہلے آسمان کی بادشاہی کے فرزند ہو گئے. تم تو پچھتائے بھی نہیں. اور یوحنا بپتسمہ دینے والی کی جو منادی کیا تھی؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. He was preaching the kingdom of God. Jesus Christ. The word of repentance. اپنے گناہوں سے پھرو, واپس آؤ, خدا کی مانند بنو, اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو جاؤ. خدا کی قدرت دیکھیں یہاں پر ان لوگوں نے, جب یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بپتسمہ لینے بھی گئے تو یوحنا نے ان سے ایک بات کہی, اے سانپ کے بچوں, تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پہلے بھی جو مسایہ آتے تھے ان میں سے بتیرے فٹافٹ اس سے جوائن کر لیتے تھے کہ شاید یہی مسایہ ہے. اور یہ اس لیے بپتسمہ لینے گئے تھے تاکہ راست بازی کے کاموں میں سب سے پہل کر لیں, تاکہ راست باز گنے جائیں. اسی لیے انہوں نے ملامت اٹھائی تھی, جھٹیاں کھائی تھیں یوحنا سے. لوگ توبہ تو کرنے جاتے تھے, لیکن اس قسم کا جو گروپ تھا جو منڈی فٹافٹ ہلاتا تھا, یہ صرف راست باز گنے جانے کی وجہ سے وہاں پر جاتے تھے تاکہ لوگ انہیں راست باز جانیں. یسوع مسیح نے یہی نہیں, اس کے بعد بھی ایک تمثیل کہی, اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے, پھر جو ہے وہ 43ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی جو اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے ہو, زیادہ راست باز جو سمجھتے ہو, ان سے بادشاہی لے لی جائے گی, اور اس قوم کو جو اس کو پھل دے گی دے دی جائے گی. اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا,
اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. اب یہ بات جو آیت اس کے بعد ہے 45ویں، یہ لب لباب ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ اینڈ رزلٹ ہے اس ساری تمثیل کا. لکھا ہے اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے ہمارے حق میں کہتا ہے، اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سے یہ ٹھیکیداری لے لی جائے گی، ہم سے جو ہے وہ ہیکل چھین لی جائے گی اور پھر ان کو دے دی جائے گی جو اسے پھل دیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے اگر تو توبہ نہ کرے، اگر تو اپنے گناہوں سے نہ پھرے تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. چراغ وہی ہے، چراغ خدا کی زندگی، خدا کی دی ہوئی زندگی ہے، چراغ خدا کا کلام ہے، چراغ خدا کا روح ہے جو ہماری تاریک راہوں کو روشن کرتا ہے. چراغ دان ہٹا دیا جائے گا نیچے سے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارا چراغ دان یعنی بدن جس میں یہ روشنی، یہ روح رہتا ہے، یہ وہاں پر قائم رہے، تو ہم خدا کو جو ہے وہ فیل کرنے کی کوشش نہ کریں، خاص طور پر بار بار فیل کرنے کی کوشش نہ کریں، ہیبیچول نہ بن جائیں، کریکٹر نہ بنا لیں، اپنا جینیٹکس نہ اس کو اختیار کر لیں کہ ہم اگلی نسل کو بھی ویسی کی ویسی لعنت ٹرانسفر کرنے کی کوشش نہ کریں. اور جب انہوں نے یہ باتیں سنی پھر اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے. عزیز بہن اور بھائی، ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم خدا کی نگاہ میں ان دو گروپوں میں سے ایک میں ضرور ہیں. یہ ڈیسیژن کوئی آدمی نہیں کر سکتا، کوئی پاسٹر نہیں کر سکتا، کوئی پریسٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. عدالت خدا کے اپنے گھر سے شروع ہوگی. آپ خود، یو آر دا بیسٹ جج فار یور سیلف. کہ میں کتنی دفعہ، ہر روز، ہر ہفتے میں کتنی باری میں اپنے خداوند کو فیل کر دیتا ہوں اور وہ مایوس ہوتا ہے میرے کاموں سے. مجھے خداوند کو مایوس نہیں کرنا ہے، آپ کو خداوند کو مایوس نہیں کرنا ہے. ہم نے خداوند کی نافرمانی کی، اس کے منہ پر کہا کہ ہم نہیں تیرا کام کرتے، پر پچھتا کر ہم پھر سے اس کے پاکستان میں لگ جائیں تاکہ ان میں نہ گنے جائیں جن کی بابت کہا گیا کہ تم سے آسمان کی بادشاہی اور اس پاکستان کی ٹھیکیداری لے لی جائے گی اور کسی اور کو دے دی جائے گی. ہماری جگہ پتھر نہیں چلائیں گے، ہم ہی چلائیں گے. ہم کسی پتھر کو، کسی چیز کو اجازت نہیں دیں گے ہماری جگہ فل کریں. ہم اپنی جگہ پر خود کھڑے رہیں گے مصمم ارادے کے ساتھ، تاکہ خدا کے حضور ان ستونوں کی مانند ہوں جو اس کے گھر میں ہیں. اس شخص کے دو ہی بیٹے ہیں، بنی اسرائیل اور غیر قومیں. وہ لوگ جنہوں نے اس سے جو ہے وہ کنارہ کیا اور وہ لوگ جو اس کی حضوری میں رہے. بڑا بیٹا بنی اسرائیل اور چھوٹا غیر قومیں. ہم جہاں پر بھی ہیں، ہماری پوزیشن کوئی بھی کیوں نہ ہو، کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح سے پیدا ہوتا ہے، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ یونانی ہے نہ یہودی ہے نہ پنجابی ہے، نہ ہی ہندوستانی ہے نہ پاکستانی ہے، وہ سب نئے مخلوق ہیں کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. اور جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. ایمین ایمین ایمین. طارق بھائی تھینک یو جیسس. خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے لیے جو آپ نے بات کی. واقع اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بہت برکت دی، اور یہ کلام جو آج ہمارے دلوں میں زندگی میں بویا گیا یہ 100 گنا پھل لے کے آئے. اور اس بات کو ہم آج پلے سے باندھ کے چلے جائیں کہ ہم نے کبھی خدا کو مایوس نہیں کرنا. جب کوئی کال آتی ہے تو وہ انسان کی طرف سے نہیں ہوتی کہ وہ اپنا بوجھ آپ کو دے رہے، وہ خدا کی آواز ہے. اور یہ طارق بھائی نے اپنے کام سے کر کے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. ایکچولی میں آپ کو سچی بتاؤں، خالی انہوں نے کہا نہیں، ہم سے بولا نہیں ہے
لیکن طارق بھائی خود اس معاملے میں اس حد تک وفادار ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان کی وفاداری کو بھی، ہم یہاں خادموں کی وفاداری کو جانتے ہیں، کبھی خدا ان کو فیل نہیں کرنا، مایوس نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جب خدا ہمیں کوئی کام کہتا ہے کرنے کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خدا نے جو ہمارے لیے اجر رکھا ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات ہم نے سیکھی، اجر کو ذہن میں نہ رکھیں، وہ نہ ذہن میں رکھے کہ ہمیں فرسٹ سیکنڈ آنا ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے اپنے باپ کی تعظیم کرنی ہے، میں نے باپ کا دل جیتنا ہے، وہ دل میں جو میری جگہ بنی میں نے قائم رکھنی ہے۔ تھینک یو لارڈ، طارق بھائی بڑی برکت ملی ہے، بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور جو خوبصورتی سے آپ نے وہ سٹوری بنا کے اس کو لے کے گئے ہم تک، دیٹ واز سو ٹچنگ، اینڈ خدا کا شکر، خدا کی تعریف۔